अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, आला तालीम के साथ टेक्निकल तालीम का बहुत अहम किरदार है। पूरी दुनिया में आला तालीम के साथ बुनियादी तालीम के साथ टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाती हैं। पाकिस्तान में भी इस टाइम बदलते ज़माने के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग जो है उसका रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस वक्त पंजाब टेफ्टा के ऑफिस के बाहर मैं मौजूद हूँ। टेफ्टा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो पंजाब में जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको जो है वो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो सिखाता है। ये इदारा किस तरह से पंजाब में काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोखर साहब मौजूद हैं। आप चेयरपर्सन हैं टेफ्टा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खोखर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। इस वक्त सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो टेफ्टा है इस टाइम टेक्निकल कितने प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग जो है वो करवा रहा है? टेफ्टा जो है तकरीबन हमारे 386 मुख्तलिफ इदारे हैं जो पूरे पंजाब में हैं और इन 386 इदारों में हम 163 डिफरेंट कोर्सेज़ करवा रहे हैं। ठीक है। तो जिसमें आलमोस्ट हम तमाम जो टेक्निकल और वोकेशनल स्ट्रीम्स के जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको कवर करते हैं। अच्छा, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक ने भी टेक्निकल एजुकेशन की बेस पे अब वीज़ाज़ ओपन कर दिए और इजी कर दिया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो टेक्निकल जो कोर्सेज़ हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, उनकी बड़ी वैल्यू है। और कहा जाता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो ह्यूमन कैपिटल को पैदा करने वाला एक बड़ा मुल्क है। तो आप क्या समझते हैं इसमें मज़ीद हम किस तरह से इजाफा कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त रिसेंट पास में ही हमने एक प्लान बनाया है टेफ्टा पंजाब ने, जिसमें हमने स्टडी किया है कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें किन किन कंट्रीज़ में किस तरह की रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की। तो उसमें हमने चंद कंट्रीज़ शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसमें कोरिया, जापान, जर्मनी और गल्फ़ कंट्रीज़ आते हैं। तो हम अब हमारा प्लान ये है कि इसमें हम अपने 6 मुख्तलिफ इदारों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। जिसमें उन ममालिक की लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी और जो उन ममालिक में जिस तरह का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो स्किल सेट वहाँ पर चाहिए, तो वो स्पेसिफिक टू दोज़ कंट्रीज़ वो हम कोर्सेज़ हम इन इदारों में चलाएँगे और फिर उस ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ग्लोबल मार्केट के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जैसे आपने बताया डिफरेंट ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो ओवरसीज़ की अगर हम बात करें तो उन ममालिक में किन किन जो ट्रेनिंग्स हैं, किन किन टेक्निकल कोर्सेज़ की ज़्यादा अहमियत होती है? हमारे एक सर्वे के मुताबिक हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन और इसके अलावा ये जो नर्सिंग का है, ये 3 हैं, इनकी ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि नर्सिंग से हम डील नहीं करते, तो हम बेसिकली हमारा फोकस होगा हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने कोर्स। अच्छा, इस वक्त जो ज़्यादा डिमांड है ओवरसीज़ में या ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में या बाहर के ममालिक में भेजने के लिए, वो किन जो मज़ीद चीज़ों की है और उसके लिए जो टेफ्टा है वो क्या कर रहा है? देखें, इसके अलावा जैसे मैंने पहले 3 फील्ड्स आपको हाईलाइट किए, आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को क्वालिफ़ाई करवाएं और उनको बाहर भेजें। वो पाकिस्तान में रह के भी वही काम कर सकते हैं जो वो बाहर जाके कर सकते हैं। तो लिहाजा हमने आईटी के ऊपर भी बहुत फोकस किया हुआ है। शायद आपने रिसेंटली देखा हो, 13 मई को हमने एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो सीएम स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का एक स्पेशल प्रोग्राम था, उसका इफ्तिताह सीएम साहिबा ने किया और उसके मुताबिक हमने आईटी के 6 डिफरेंट कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं और उन कोर्सेज़ में हम ये फ्री कोर्सेज़ करवा रहे हैं और उसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ करवा रहे हैं। और वो बच्चे जो जब ये कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो ये पाकिस्तान में बैठ के भी ज़र मुबादला कमा सकेंगे फ्रीलांसिंग के ज़रिए। तो वो आईटी एक ऐसा फील्ड है जो जिसमें फ़िज़िकली आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान में रह के भी वही काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और जो है क्वेश्चन खोखर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारे यहाँ ये एक रुझान है कि कोई टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल कर लेता है तो फिर उसको ये होता है कि मैं बाहर जाके कोई नौकरी करूँ, लेकिन दूसरे ममालिक में वहीं पे रह के जो है वो स्टूडेंट्स काम करते हैं। जैसे अभी आपने भी कहा कि यहाँ पे ही मौके जो है वो मैसर कर रहे हैं, तो हम तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो यहीं पे सर्व करे और बाहर के ममालिक में ना जाए, यहीं पे टेक्निकल ट्रेनिंग लेके यहीं पे काम करे? इस हवाले से भी कोई जो है इंतजाम या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, ये ट्रेंड जो है वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
کسی کی نیڈ زیادہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں نے جلدی پیسے کمانے ہیں تو وہ باہر چلا جاتا ہے. ادروائز مواقع تو یہاں پر بھی بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں. تو بٹ اٹ ڈپینڈس فرام پرسن ٹو پرسن. اس کے لیے کوئی ایز سچ کوئی فکس ٹرینڈ ایز سچ نہیں ہے جس سے ہم کوئی نتیجہ نکال سکیں. بہرحال ہم دونوں حوالے سے ہم نے کیٹر فار کیا ہوا ہے. جو بچے باہر بھی جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سینٹرلی وہ اسکل سیٹ جو کسی بھی ملک میں ضروری ہے وہ اسکل سیٹ اپنے کورسز کے کریکولم میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کی بھی ڈیمانڈ میٹ ہو سکیں, ویدر وہ ادھر جا کے پھر جاب کرتے ہیں یا پاکستان میں رہ کے کرتے ہیں. اچھا, جو پسماندہ علاقے ہیں ادھر بھی ٹریننگ سینٹر, ووکیشنل ٹریننگ سینٹر نے کھولے جا رہے ہیں, ادھر کتنے ٹریننگ سینٹر ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 386 جو ہیں وہ ٹوٹل پنجاب میں ہیں, تو اگر ہم چھوٹے علاقوں کی یا چھوٹے گاؤں دیہاتوں کی یا چھوٹے شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ کتنے ہیں؟ ہمارا جو فٹ پرنٹ ہے پورے پنجاب میں آلموسٹ تحصیل لیول تک ہے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی کوئی بھی ٹیکنیکل یا ووکیشنل ادارہ جب کسی جگہ پہ بنایا جاتا ہے تو اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ان پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس علاقے میں کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور عام طور پہ ایک انسٹیٹیوٹ اور دوسرے انسٹیٹیوٹ کے درمیان 20 سے 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. بٹ آلدو اگر صرف یہ ایک پیرامیٹر ہم اپلائی کریں تو پھر تو بہت زیادہ ادارے ہونے چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ صرف پنجاب کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن ٹیپٹا ہی نہیں پرووائڈ کر رہا. آلدو وی آر دی لارجسٹ اسکل پرووائڈر, ہمارے 386 انسٹیٹیوشنز ہیں, بٹ ٹیپٹا کے علاوہ ایک PVTC بھی ایک ادارہ ہے, وہ بھی یہ کام کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت سارے ادارے ہیں جو یہ اسکل اور ووکیشنل ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے PSDF کے نام سے, پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ. ٹھیک ہے. وہ دیٹس اے اسکیلیٹن سیٹ اپ, اور ان کے اپنے ادارے نہیں ہیں بٹ وہ ٹریننگ کے لیے وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں. تو اس طرح جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو لوگ ٹیکنیکل ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ پھر ان ایریاز کو بھی فوکس کر سکتے ہیں جہاں پر اگر کوئی ٹیپٹا کی پریزنس نہیں ہے تو وہاں پر وہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے تھرو وہ ٹریننگ اور کورسز کرواتے ہیں. اچھا, آپ کا جو یہ ادارہ ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ اور بھی گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ ٹیکنیکل ٹریننگ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, تو یہ ادارہ کس طرح سے دوسروں سے مختلف ہوتا ہے؟ یہ مختلف ایسے ہے کہ دیکھیں, ہمارا چونکہ یہ پبلک سیکٹر کا ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, تو یہاں پر جو بچوں کا جو فی پیکج ہے دیٹ از فار لیس دین دی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ جو PVTC جو میں نے بتایا ہے وہ ادارہ زکوٰۃ فنڈ سے چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں صرف وہ بچے آتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, وہ تقریباً 200 کے قریب وہ ادارے ہیں. تو وہ اسی طرح کے کورسز ان اداروں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں وہ ان اداروں میں کورسز کر رہے ہیں. اچھا, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی بھی ہمارے پاس جو اداروں کی کوانٹٹی ہے وہ کم ہے, تو کیا جیسے وزیر اعلیٰ صاحبہ کا بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ بہت فوکس ہے ٹیکنیکل ٹریننگ اور ووکیشنل ٹریننگ چیزوں میں, تو کیا نئے پروجیکٹس لانے کے لیے نئے ادارے بھی قائم کرنے کی کوشش یا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں انفراسٹرکچر اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے کہا 386 ادارے ہمارے پاس ہیں, ان میں سے بہت زیادہ ادارے جو ہیں وہ وہاں پر ایوننگ شفٹ نہیں چل رہی. تو ابھی ہمارا سیشن سال میں 2 دفعہ سٹارٹ ہوتا ہے کورسز کا, ایک اپریل میں اور دوسرا اکتوبر میں. تو انشاءاللہ ہم نے ابھی ہمارے جو فیلڈ میں جو آفسرز ہیں چند روز پہلے ہی ہم نے ایک میٹنگ کی اور ان کو میں نے یہ ٹاسک کیا ہے کہ ہر ادارے نے اپنی ایک فیزیبلٹی بنانی ہے فار سٹارٹنگ ایوننگ شفٹس. تو وہ جب یہ ایوننگ شفٹ پہ ہم تمام اداروں کو چلائیں گے تو ہماری آلموسٹ کیپیسٹی پہ ڈبل ہو جائے گی. اس وقت ہم تقریباً سال میں 90,000 کے قریب بچوں کو ٹرین کرنے کی صلاحیت ہماری ہے, کیپیسٹی ہے جی. تو یہ آلموسٹ پہ ڈبل ہو جائے گی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 90,000 جی جو بچے ہیں وہ یہاں سے ٹریننگ لے کے نکلتے ہیں, تو یہ پورے سال کے 90,000 ہوتے ہیں. تو پھر جب یہ ٹریننگ لے کے نکلتے ہیں تو کیا ان کی کوئی روزگار کے لیے ان کو مواقع فراہم کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں ٹیپٹا کی طرف سے کہ ان کو کوئی نہ کوئی چھوٹا کاروبار یا کوئی نہ کوئی انیشیٹو ان کو جو ہے اسٹارٹ کروا کے دیا جائے؟ جی, اس سلسلے میں ہم مختلف سٹیپس لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا ہر ادارے کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ پلیسمنٹ آفسر ہے جو بچوں کی کیریئر کونسلنگ کرتا ہے. وہ بچے جو اپنے کورس کے اختتام کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر ان کی باقاعدہ CV بنوائی جاتی ہے, ان سے اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے, ان کو انٹرویو کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم انڈسٹریل وزٹ کرواتے ہیں, انڈسٹریلسٹ کا انٹریکشن بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر جاب فیئر ارینج کیے جاتے ہیں
تو جس میں بڑی کمپنیز کو اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو بلایا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے 2021 میں ایک اپنی ٹیپٹا کی جاب پورٹل کریٹ کی ہے جو کہ career.tapta.gop.pk کے نام سے ہے, اور اس میں ہر بچہ جو ہمارا ٹیپٹا سے پاس آؤٹ ہوتا ہے اس سے ہم اس کی سی وی اپلوڈ کروا دیتے ہیں اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ ہم انکریج کرتے ہیں انڈسٹریلسٹ کو, ڈفرینٹ امپلائرز کو, کہ وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کریں, اور جو پوسٹیں جو ویکینسیز ان کے پاس کریٹ ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اوپر پبلش کرتے ہیں. ایز آف ٹوڈے تقریباً 4000 کے قریب ڈفرینٹ امپلائرز ہیں, وہ ہماری اس ویب سائٹ کے اوپر رجسٹرڈ ہیں, اور تقریباً 92,000 کے قریب بچے بچیاں ہیں جن کی سی ویز اس کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں. اور یہ 2021 کے آخر میں یہ ہم نے ویب پورٹل لانچ کیا تھا اپنا جاب پورٹل, اور ابھی تک تقریباً 9,000 کے قریب بچے اس سے مستفید ہو چکے ہیں. اچھا, ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ایز کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوٹس اس کی جو فی ہے وہ کم ہے, تو کیا فی اسٹرکچر ہے ٹیپٹا کا؟ ہمارا جو منیمم اور جی میکسیمم تقریباً ہماری 12,500 کے قریب ہے سال کی فیس. ٹھیک ہے جی, وچ کمز ٹو اراؤنڈ 1,000 پر منتھ. تو اس کے ساتھ کوئی ٹرانسپورٹ فیسلٹیز وغیرہ بھی دی جاتی ہیں؟ ٹرانسپورٹ تمام اداروں میں نہیں ہے, چند ایک اداروں میں ہمارے پاس بسز ہیں, اور اس پہ بھی ہم فی الحال بہت 1,400 روپیہ لیتے ہیں پورے سال کا. اچھا کھوکھر صاحب, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ گلوبل مارکیٹ کو میٹ کرنے کے لیے بہت سے جو پروجیکٹس ہیں وہ نئے اسٹارٹ بھی ہو رہے ہیں اور آپ کروا بھی رہے ہیں, لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, وہ چینج ہوتی جا رہی ہے, تو ٹیکنیکل ٹریننگ میں بھی یہ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. تو کیا جو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ یہاں پہ دے رہے ہیں وہ اپ ٹو دی مارک ہیں گلوبل مارکیٹ کے مطابق تقاضوں کے؟ دیکھیں, میں بڑا ایک حقیقت پسندانہ جواب آپ کو اس حوالے سے دوں گا, اور مجھے بحیثیت چیئرپرسن ٹیپٹا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے ٹیکنیکل تعلیم کے معیار کو اگر ویسٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں ان سے. جتنا ٹیکنالوجیکل گیپ بہت زیادہ ہے, تو اس سلسلے میں ہم نے اس چیز کو محسوس کیا, اور ہم نے پھر سوچا کہ اگر ہم نے اس معیار پہ آنا ہے تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. تو اس میں چند ایک عناصر تھے جن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہمارے جو کورسز کا نصاب ہے اس کے ریویژن کی ضرورت تھی, تو ہم نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنائی, اور اب ہم اس کے فیزز بنائے ہیں کہ پہلے فیز میں اتنے پروگرامز جو ہیں ان کو ہم اپڈیٹ کریں گے, ریوائز کریں گے, اور سیکنڈ فیز میں پھر اس طرح کریں گے. تو سب سے پہلا تو کریکولم کی ریویژن ہے. اس کے بعد دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہے. سم ہاؤ ہمارے پاس جو ٹیچرز جو ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کر انیشیلی آتے ہیں ان کی کوئی باقاعدہ طریقے سے ان کا اسکل اپ گریڈیشن نہیں ہوتا. وہ سال ہر سال یہاں پر بس وہی جو انہوں نے بیسک میں پہلے پڑھا تھا وہی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. سو اس سال ہم نے اب یہ پلان کیا ہے کہ سمر ویکیشنز کے دوران ہم نے انڈسٹری کے ساتھ رابطہ کیا, اور وہ انڈسٹریز جنہوں نے ہمیں اپنا انڈسٹریل فلور اویلیبل کیا ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے آلموسٹ 1000 کے قریب ٹیچرز کو ہم ان سمر ویکیشنز میں 2 ہفتے کی ٹریننگ انڈسٹریل فلور پر دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جو نالج ہے اباؤٹ ٹیکنیکل اسکل جو وہ بچوں کو امپارٹ کر رہے ہیں وہ انہانس ہوگا. ناٹ اونلی دس, ہم اب یہ بھی سوچ رہے ہیں سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف دی فنڈز, ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹیچرز کو ایون باہر بھی بھیجیں مختلف کورسز کے لیے, اور ٹرین دی ٹرینرز کانسیپٹ پہ ہم کچھ ٹیچرز کو باہر بھیجیں اور وہ آ کے پھر ہمارے یہاں پر باقی ٹیچرز کو ٹریننگ دیں. اس کے علاوہ جو تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کنزیومیبل مٹیریل, بیکاز ٹیکنیکل ایجوکیشن کی مین ریلائنس جو ہے وہ پریکٹیکل ٹریننگ پہ ہوتی ہے, اور پریکٹیکل ٹریننگ کے بیچ میں جو کنزیومیبل مٹیریل ہے اس کی اویلیبلٹی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں مثال اس کی دوں گا کہ ایک ویلڈر کو فار ایگزامپل جتنی زیادہ میں پریکٹس دوں گا ویلڈنگ کرنے کی تو تبھی وہ اچھا ویلڈر بن سکے گا. اس کے لیے جتنے زیادہ وہ ویلڈنگ راڈ جو ہے وہ کنزیوم کرے گا تو اتنی زیادہ پریکٹس ہوگی. تو اب ان کی اویلیبلٹی, ویلڈنگ راڈس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ اس کا تعلق ہے فنڈز کی اویلیبلٹی کے ساتھ. اس وقت ہمیں جو فنڈز مل رہے ہیں وہ 250 روپے
फ़ी बच्चा पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं फंड, जो बहुत जो कि कम बहुत है कम आज है। के। तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी और हमें अभी उम्मीद है कि इस बजट में ये इसकी अमाउंट जो है वो बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट से फंड जनरेट होते हैं, तो टोटली क्या हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से टेप्टा फंड जनरेट करता है, या जैसे 12,000 आपने कहा पर स्टूडेंट आप लोग चार्ज करते हैं, तो अपने भी फंड्स जनरेट करते हैं आप? देखिए, हमें जो बजट एलोकेट होता है वो दो तरह का बजट होता है। ठीक है। एक है डेवलपमेंट का, जिससे हम नए इदारे बनाते हैं या जो इदारों के अंदर हमने इक्विपमेंट नया लेके आना होता है, एक हमारा उस तरह का बजट होता है। और दूसरा होता है कि हमारी जो सैलरीज़ वगैरह हैं हमारे एम्प्लॉइज़ की, तो एक वो बजट होता है। और उसी के अंदर फिर जो ये ट्रेनिंग मटेरियल वाली अमाउंट है ये भी हमें उसी में ही मिलती है। तो मुझे कभी उम्मीद है कि इस दफ़ा हमने हुकूमत से बात की है और अपना व्यू पॉइंट भी हमने प्रेजेंट किया है, तो इस बजट में हमें उम्मीद है कि बेहतरी होगी। अच्छा कोकड़ साहब, जो पसमानदा इलाके होते हैं वहाँ लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती टेक्निकल ट्रेनिंग्स की, और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते, तो क्या आपके टीचर्स या आपका स्टाफ वहाँ पे जाके कोई अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह करते हैं कि कोई ना कोई बच्चे या कोई ना कोई जो हमारी नौजवान नस्ल है वो किसी तरह का भी हुनर सीख ले और ख़ुद को मतलब आज के दौर के मुताबिक ट्रेन कर ले, अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है, एटलीस्ट टेक्निकल एजुकेशन तो हो? जी, इस सिलसिले में जैसे मैंने कहा कि हमारे 2 सेशंस साल में एडमिशन्स के होते हैं, एक अप्रैल में और दूसरा सितंबर में। तो इन दोनों सेशन से पहले हमारी बाकायदा एक एडमिशन कैंपेन चलती है, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनके टीचर्स मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके वो लेक्चर्स भी देते हैं। इवन मसाजिद में भी ऐलान किया जाता है कि इस तरह ये इस इदारे में एडमिशन्स हो रहे हैं, तो वो बच्चे आप आके एडमिशन लें। तो एक इफ़ेक्टिव मेकनिज़म हमने बनाई हुई है जिसके ज़रिए हम लोगों को वो बताते हैं, उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि ये कोर्सेज़ हम चला रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने मसाजिद की बात की है, तो जो हमारे स्टूडेंट जो मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, हम देखते हैं कि वो आम तौर पर हमारी जो ये कम्युनिटी है उससे मीट नहीं कर सकते बहुत सी एजुकेशन में चीज़ों में, तो वहाँ पे मसाजिद में भी कोई टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम है आपका? जी देखें, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे जो वो बच्चे जो दीनी मदारस में दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनको मौजूदा दौर के साथ कूप अप करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो कोई ना कोई ऐसा स्किल वो सीखें जिसमें वो अपने दीनी काम के साथ साथ वो कोई ऐसा काम कर सकें कि वो अपना रोज़गार भी कमा सकें। तो इस सिलसिले में हमने वफाकुल मदारिस के साथ एक MOU किया, जिसके मुताबिक तकरीबन इस वक्त 23 डिफरेंट मदारिस में हमारे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ चल रहे हैं, और उन कोर्सेज़ में हमने वो ऐसे कोर्सेज़ चूज़ किए हैं जो कि आसानी से वो सीख भी सकें। इनमें IT के कोर्सेज़ हैं, होम अप्लाइंस रिपेयर्स के कोर्सेज़ हैं और मोबाइल रिपेयर के हैं। ठीक है। तो ये वो काम है जो कि आसानी से वो कर भी सकते हैं। और अगर लेट से कोई बच्चा दीनी मदारस से पास आउट होने के बाद किसी मस्जिद में ख़तीब के तौर पे वो जॉब करता है, तो उसके पास काफ़ी टाइम होता है कि वो नमाज़ों के गैप के दरमियान में इस तरह का कोई काम भी कर सकता है और बेहतर रोज़गार कमा सकता है। और देखें, हज़ारों में से कोई चंद ऐसे होते हैं जो ख़तीब बनते हैं या मस्जिद के इमाम बनते हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है रोज़गार कमाने के लिए, कोई ना कोई ऐसा हुनर आना चाहिए। जैसे आप अभी मोबाइल की बात कर रहे हैं, मोबाइल कोर्सेज़ की, तो अभी हमने देखा है कि मोबाइल्स भी बहुत चेंज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। फिर वही बात कि आपके जो टीचर्स हैं जो ट्रेनिंग जो देते हैं, उनका पुराना सारा जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग की स्किल्स हैं वो हैं, तो इस हिसाब से भी कोई नई चीज़ें हो रही हैं, इक़दामात हो रहे हैं, जैसे बदलती टेक्नोलॉजी के साथ नए टीचर्स को हायर करना या उनकी ट्रेनिंग करना, जैसे आप अभी बता रहे थे? जी, नए टीचर्स की हायरिंग तो खैर ज़रूरत काफ़ी अरसे से हमें है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी नई इंडक्शन के ऊपर बैन था, तो हम अभी इस कमी को विजिटिंग फैकल्टी के थ्रू पूरा कर रहे हैं। ठीक है। तो वो विजिटिंग फैकल्टी का एक फ़ायदा ये है कि वो फ्रेश ग्रेजुएट्स बच्चे हैं जिन्होंने कोई ना कोई डिग्री हासिल की है, तो वो उनका नॉलेज भी फ़्रेश है और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेकिन सर्टेनली उनकी एक जॉब सेटिस्फेक्शन उसमें विजिटिंग फैकल्टी में नहीं होती, बिकॉज दे वांट के हमें एक परमानेंट जॉब मिले। तो इस सो फार एक मिक्स एंड मैच अरेंजमेंट हमने किया हुआ है, जिससे हम अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं थ्रू विजिटिंग फैकल्टी।
اچھا ابھی چلتے ہیں کھوکھر صاحب ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ناظرین اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ اچھا کھوکھر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ مدارس میں بھی مدارس کے بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، تو ٹیفٹا جو ہے وہ جیلوں کے اندر بھی ٹریننگز دیتا ہے، ووکیشنل ٹریننگز، تو وہ کس طرح کی ہوتی ہیں اور کون کون سی ٹریننگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر دی جاتی ہیں؟ جیلوں کے اندر ہمارے 5-6 ڈفرینٹ ٹائپس آف کورسز چلتے ہیں، جس میں ویلڈنگ کے کورسز ہیں، آٹو موبائل کے ہیں، فیمیل جو قیدی ہیں ان کے لیے بیوٹیشن کے ہیں، اسٹچنگ کے ہیں، اینڈ دیر آر ہوسٹ آف کورسز جو کہ ہم جیل میں بھی کرواتے ہیں۔ اور باقاعدہ ہمارے اس وقت پنجاب کے اندر 15 مختلف جیلوں میں ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، اور وہ ان قیدیوں کی اویلیبلٹی کا جو ہے وہ ایک نظام ہے جیل کے ساتھ۔ وہ جو قیدی اپنی قید ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ جیل ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو ڈپیوٹ کرتا ہے ان کورسز کے لیے، تو وہ ان کی باقاعدہ گریڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ سرٹیفکیٹ ان کو دیا جاتا ہے، اور بلکہ ہم اس میں یہ بھی انشور کرتے ہیں کہ ان کے سرٹیفکیٹ کے اوپر کسی جگہ پہ جیل کا لفظ نہ لکھا جائے، اچھا، تاکہ وہ جا کے باہر معاشرے میں جا کے جب اس نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے سرٹیفکیٹ کے اوپر کوئی ایسی سیگریگیشن نہ ہو کہ یہ اس نے جیل میں رہ کے ایز اے قیدی یہ کورس کیا ہوا۔ اچھا میں نے پرسنلی بھی یہ جیلوں کا وزٹ کیا ہے، تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کے لیے جیسے آپ بتا رہے ہیں بیوٹیشین کا کورس اور اس سلائی کے کورسز وہاں کرائے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہے جو وہاں پہ انسٹال کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح جیسے یہ ایک فلاحی کام بھی ایک طرح سے ہو جاتا ہے جیلوں کے لیے جب آپ یہ انیشیٹو لیتے ہیں، تو کیا فلاحی کاموں میں ڈونرز بھی آپ کے پاس آتے ہیں ڈونیشن وغیرہ کے لیے؟ کوئی اس طرح کے بھی یہاں پہ فیسلٹی کوئی اگر کرنا چاہے ڈونیشن تو ہو سکتا ہے؟ جی یہ ممکن ہے، اگر کوئی ڈونر ہمیں ڈونیشن دینا چاہے تو بلکہ ہم اس چیز کو انکریج بھی کرتے ہیں۔ میں خاص طور پہ انڈسٹریلسٹ کے پاس یا چیمبرز میں جب بھی ان کے ساتھ میٹنگ میری ہوتی ہے تو میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ ہماری لیبس کو اسپانسر کریں، اور ہماری لیبس اور ہمارے انسٹیٹیوشن دے شوڈ ورک ایز R&D فار دوز انڈسٹریز۔ لیکن اس میں مجھے کوئی ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ میرے ایک اسی طرح کسی ریفرنس سے میرے پاس ایک ڈونر آئے، اور انہوں نے وہ ایک ادارہ ہمارے پاس بنانا چاہتے تھے جس کو وہ فلی اسپانسر کرنا چاہ رہے تھے، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں پنجاب میں۔ انہوں نے باتوں باتوں میں ہی مجھ سے پوچھا کہ آپ کو اس ادارے کے علاوہ اور کیا چیز چاہیے، تو جیسے میں نے کہا کہ میرا بھی فوکس IT کے اوپر بہت زیادہ تھا، تو ہم نے اپنا ایک ڈیٹا کمپائل کیا ہوا تھا، ریڈیلی اویلیبل تھا۔ تو ٹیفٹا میں اس وقت 425 کے قریب IT لیبز ہیں مختلف اداروں میں، جن میں 9,500 کے قریب کمپیوٹرز ہیں۔ تو وہ جب ہم نے ڈیٹا بنایا ہوا تھا تو اس میں تقریباً 4,500 کے قریب جو ہمارے کمپیوٹرز ہیں دے ور I3 اینڈ بلو۔ تو سرٹنلی ایڈوانس IT کورسز ان کمپیوٹرز کے اوپر نہیں چل سکتے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ ایک ہمارا ہینڈی کیپ ہے، اگر آپ اس میں ہمیں کوئی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ود ان نو ٹائم ہی ایگریڈ آن دیٹ، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ 4,500 کمپیوٹر میں ٹیفٹا کو ڈونیٹ کروں گا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ان کا نام جو ہے بیکاز ہی ڈزنٹ وانٹ اینی پبلسٹی سو دس شوڈ ناٹ بی ڈسکلوزڈ۔ تو انہوں نے ایز آف ناؤ ہمارے پاس ایک کنٹینر ان کا تقریباً 1,000 کمپیوٹرز کا آ چکا ہے، اور ہم نے گجرانوالہ سے لے کے اپ ٹو اٹک ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کی لیبس کو ہم نے ان I5 کمپیوٹرز کے ساتھ اکوپ کر دیا ہے۔ دوسرا کنٹینر جو ہے اٹ از ان ٹرانزٹ، اور آئی تھنک ان کپل آف ڈیز وہ بھی پہنچ جائے گا، اور پھر وہ گجرانوالہ سے ساؤتھ اپ ٹل ملتان وہ 1,000 کمپیوٹر ہم ان لیبز میں ڈالیں گے، اینڈ لائک وائز جب تھرڈ کنٹینر آئے گا تو اس طرح ہماری وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی۔ تو پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں ناظرین جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ ایسے لوگوں پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں جن کو ضرورت ہے۔ اچھا فنڈز کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو بھی ٹیکنیکل کورسز ہوتے ہیں، ووکیشنل کورسز ہوتے ہیں، ان میں فنڈز کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ لیبس جو ہیں وہ ابھی ہم جیسے بات کر رہے ہیں وہ اپ ٹو دماغ ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ کوئی پرائیویٹ کسی فیکٹری سے یا پرائیویٹ کوئی لیب
لیب سے کوئی ایسا MOU یا اس طرح کے کوئی ایگریمنٹس ہیں کہ وہاں پہ ہمارے جو ٹیپٹا کے اسٹوڈنٹس ہیں جا کے ٹریننگ لے لیں اور وہاں پہ جا کے سیکھ لیں کچھ؟ دیکھیں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کا انڈسٹری کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ایگزیکٹلی. عام طور پہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج. سو یہ والا آسپیکٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے نگلیکٹڈ رہا. میں نے ابھی مجھے چند ماہ ہی ہوئے ہیں ادھر جوائن کیے ہوئے, تو میں نے انیشلی تقریباً 15 کے قریب ڈفرینٹ چیمبرز آف کامرس کے ساتھ میٹنگ کی, جسٹ ٹو نو کہ وٹ از دیئر ریکوائرمنٹ, وٹ از دیئر ایکسپیکٹیشن فرام ٹیپٹا, اینڈ لائک وائز پھر انڈسٹریل ایسوسیشنز کے ساتھ ہم نے میٹنگس کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسپیسیفک کسی بھی انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. تو بہت سی انڈسٹریل ایسوسیشن ایسی ہیں ہو آر ویری فورتھ کمنگ, اور انہوں نے ہمارے اس جیسچر کو بڑا پازیٹیولی لیا ہے, اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمیں آفر کی ہیں ٹو سپورٹ آر انسٹیٹیوشن. اس میں مثال دینا چاہوں گا, ریسنٹلی ہماری ایک MOU ہوا ہے پاکستان سولر ایسوسیشن کے ساتھ. تو ابھی چند دن پہلے سولر ایسوسیشن کا ایک ایگزیبیشن بھی تھا, اور وہاں پر انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا ہے کہ وہ ہماری چند لیبس کو وہ اکوپ کریں گے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ جہاں پر ہم سولر کے کورسز کرواتے ہیں تو وہاں پر اکوپمنٹ جو ہے جو سولر سسٹم ہے وہ ہمیں انسٹال کر کے دیں گے. اسی طرح پاکستان کوٹنگ ایسوسیشن ہے جو پینٹ وغیرہ بناتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا چند دن پہلے ایک MOU ہوا ہے. تو انہوں نے ہمیں ایک اس کی لیب جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہے, جو لاہور میں ہمارا ایک ادارہ ہے, ادھر ہم ان کے لیے ایک ڈپلوما کورس شروع کریں گے, اس کی لیب وہ ہمیں ڈونیٹ کریں گے. تو یہ انڈسٹریل ایسوسیشن کے ساتھ جتنا ہم زیادہ ملیں گے, ان کے ساتھ کولیبریشن کریں گے, آئی تھنک یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے, ہم ان کی نیڈ کو پورا کریں گے, اور ٹیپٹا کے لیے بھی فائدہ مند ہے, چونکہ ہمیں جو فنڈز استعمال کر کے چیزیں پرچیز کرنی ہے وہ اگر انڈسٹری سے ہمیں ڈونیٹ ہو جائیں تو وہ اب ٹو دی مارک بھی ہوں گے, کیونکہ وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور اچھی اکوپمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے ابھی جیسے میں نے کہا کہ انڈسٹریل ایسوسیشن کے علاوہ ہم نے انڈسٹریل کلسٹرز کو بھی ابھی پکڑا ہے. ٹھیک ہے. لائک سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر ان کی جو بورڈ آف مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے. تو اس وقت سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر تقریباً 600 کے قریب ڈفرینٹ انڈسٹریز وہاں پر ہیں فنکشنل. تو وہاں پر ہمارا ایک ادارہ ہے, اس کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اور لیکن وہاں پر فی الحال وہ ادارہ فنکشنل نہیں ہے, اکوپمنٹس اس کے نہیں ہیں لیے لیبس. جی, تو اس کو ایک ہائبرڈ ماڈل کے ساتھ ہم چلانا چاہ رہے ہیں. اچھا. تو ہم نے بورڈ آف مینجمنٹ جو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے ان کو ایک کویسچنر دیا ہے کہ آپ ہمیں تمام انڈسٹریز جو اس سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر لگی ہوئی ہیں ان کی ایک ریکوائرمنٹ دیں کہ ان کو کس طرح کے کورسز رن کرنے ہیں اور ان میں کتنی ان کو ورک فورس چاہیے. اس کے مطابق ہم وہ کورسز کو پلان کریں گے, اور اس کا کریکولم بھی ہم ان کی مشاورت سے بنائیں گے تاکہ وہ ان کی ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں. تو اس کا تھیوری پارٹ جو ہے وہ اس ادارے میں ہوا کرے گا, اور پھر ہم مختلف انڈسٹریز ہمیں اپنا انڈسٹریل فلور اویلیبل کریں گی جس کے اوپر یہ بچے اپنی پریکٹیکل ٹریننگ کر سکیں گے, اور اس کے علاوہ اس میں سے ریکوائرمنٹ کے مطابق انڈسٹری والے ان بچوں کو جاب بھی دیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک ایسا نیا ماڈل ہے جو انشاءاللہ اگلے آنے والے چند ماہ میں ہم اس کے اوپر جو ہے نا کام کر رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ اس کا سٹارٹ ہوگا. اس سے یہ بھی ہوگا کہ بہت سے جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو روزگار کی تلاش ہوتی ہے اور نہیں ملتا, تو وہ بھی بہت سی ان کی وہاں پہ روزگار لگ جائیں گے. تو اس بات کا یہاں پہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے معاشی حالات کے تناظر میں اس وقت جو یہ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کی کیا جو ہے اہمیت ہے؟ میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور لیکن صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر صرف اس چیز کا احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم میں سے اصل میں ہر کوئی افسر بننا چاہتا ہے, ہر کوئی وائٹ کالر جاب کرنا چاہتا ہے. تو ہنر جو ہے یہ بلو کالر جابز ہیں. تو ہمیں میرے خیال نیشنل لیول پہ ایک کمپین ایسی چلانی چاہیے جس میں ہم اس کی اہمیت کو اجاگر کریں اور یہ بچوں کو قائل کریں اور پیرنٹس کو قائل کریں کہ وہ اپنے بچوں کو
ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں۔ اچھا، پہلے جو ہے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں جو خواتین کی دستکاری ہے اس کی بڑی عالمی مارکیٹ تھی، یہاں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی تھیں، لیکن اب ڈیجیٹل پرنٹنگ کے ساتھ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ رجحان جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو ہمارا کلچر ہے جس سے ہماری پہچان تھی اور وہ ایک ایکسپورٹ کا بھی ایک اچھا ذریعہ بنتا تھا، وہ اب کہیں نہ کہیں ختم ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات ہو رہے ہیں کہ یہ جو خواتین کو ان رکھا جائے، یا خواتین ایک ہمارا بڑا حصہ ہے ہماری اس کمیونٹی کا، تو اس کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ٹیکنیکل ٹریننگز وغیرہ کے امپاور کرنے کے لیے؟ یہ بڑا اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے۔ ہمارے اس وقت آؤٹ آف 386 165 ادارے ہیں جو پیورلی فیمیل کے ہیں۔ اچھا، دیٹ مینس کہ ہماری تقریباً 43% انسٹیٹیوشنز جو ہیں دے کیٹر فار فیمیل ٹریننگ، اور اس وقت تقریباً ہمارے پاس 25,000 کے قریب بچیاں مختلف کورسز میں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ میں، اس میں جو ٹیپٹا ہے اس میں کافی اچھا رول پلے کر رہا ہے۔ اچھا، خواتین کو کون کون سے کورسز جو ہیں وہ پرائیورٹی پہ کروائے جا رہے ہیں؟ مینلی ان کے کورسز جو ہیں وہ ووکیشنل اسٹریم میں بیوٹیشن ہے، کوکنگ ہے، ڈریس ڈیزائننگ ہے، اس کے علاوہ آرکیٹیکچر کا ڈپلومہ ہے، الیکٹرانکس میں ہیں بچیاں، اور آئی ٹی میں۔ اچھا، اس کے بعد خواتین کو جیسے کوئی بیوٹیشن کا کورس کرتی ہے یا کوئی سلائی کا کورس کرتی ہے، تو اس کے بعد کوئی ان کے روزگار کے لیے بھی، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ جاب فیئرز وغیرہ میلز وغیرہ کے لیے بھی کرائے جاتے ہیں، یا جو ٹیکنیکل زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے کرائے جاتے ہیں، تو اس طرح کی بیوٹیشین کے لیے، کیونکہ ان کو چھوٹے سے پارلر کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کچھ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی ان کو امپاور کرنے کے لیے بھی ٹیپٹا اقدامات کرتا ہے؟ جی، ابھی ہم نے ریسنٹلی ہمارے بیسکلی ٹیپٹا کے 3 ریجنز ہیں، نارتھ، سینٹر اور ساؤتھ۔ تو ہمارا ساؤتھ اور سینٹر ریجن میں ہم نے خواتین کے حوالے سے بیسکلی 3 فیلڈز کے اندر، بیوٹیشن، ڈریس ڈیزائننگ اور کوکنگ، اس میں جو ہماری سکسیس سٹوریز تھیں ان کی شو کیسنگ کی ہے، اور جو لوکل ان شہروں میں جو انڈسٹری تھی ان کو بھی مدعو کیا اور ان کا انٹریکشن اور نیٹ ورکنگ کروائی، تاکہ جو اگر کوئی ریناؤنڈ بیوٹی پارلر ہے، کوئی ریناؤنڈ بوتیک ہے کسی شہر میں، تو انہیں پتہ چلے کہ ٹیپٹا میں بچیوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے ٹیکنیکل ٹریننگ یا ووکیشنل ٹریننگ، اس کا کیا معیار ہے۔ تو وہ ان کی آپس میں نیٹ ورکنگ کروائی تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اگر کام کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ دوسرا، اس کے علاوہ پھر وہ بچیاں جو ہمارے ادھر سے پاس آؤٹ ہو جاتی ہیں، ان کا ہم وزٹ رکھتے ہیں اس طرح کے اداروں کا، تاکہ وہ وہاں پر جا کے سیکھ سکیں کہ اس میں لیٹسٹ ٹرینڈز کیا ہیں۔ تو یہ ایک بڑی فائدہ مند ایکٹیویٹی ہوئی ہے جو بہاولپور میں بھی ہم نے ارینج کی، پھر لاہور میں کی، اور اب انشاءاللہ اگلے ماہ ہم پنڈی بھی ارینج کر رہے ہیں۔ اچھا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ گلوبل مارکیٹ کو کمپیئر کرنے کے لیے ابھی ہم کافی پیچھے ہیں، تو آپ کے یہ آنے والے جو سال ہیں ان میں کیا آپ پروگرام کے اینڈ میں بتانا چاہیں گے کون سے ایسے مین پروجیکٹ ہیں جن کا ہم کرنے کے بعد مقابلہ کر سکتے ہیں گلوبل مارکیٹ سے؟ جی، اس میں بہت سارے سٹیپس ہم نے لیے ہیں، اور کچھ لے رہے ہیں اور کچھ آنے والے وقت میں بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ہمارا جو کریکلم تھا، وہ جو کورسز ہم رن کر رہے تھے اپنے اداروں میں، یہ کنونشنل کورسز تھے۔ اس وقت دنیا کے 120 ممالک میں جو ٹریننگ کی میتھڈالوجی ہے، دیٹ از کالڈ CBTA، کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ۔ سو یہ پاکستان نے اڈاپٹ کی تھی 2015 میں، اور ورلڈ بینک نے اس کو اسپانسر کیا تھا، بٹ بیکاز آف ون ریزن اور دی ادر یہ پھر آگے زیادہ چل نہیں سکا۔ تو پھر ہم نے اب اس کو، یہ ہمارے تقریباً 19 کورسز ہمارے مختلف اداروں میں چل رہے تھے، تو ابھی اس اپریل میں ہم نے 23 کورسز کو سوئچ کیا ہے فرام کنونشنل ٹو CBTA، اور اکتوبر میں انشاءاللہ another 23 ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ تو بائی دی ٹائم آف اکتوبر ہمارے 243 ادارے جو ہیں وہ CBTA پہ سوئچ ہو جائیں گے۔ سو CBTA وہ کریکلم ہے جس کی ایکسیپٹیبلٹی ورلڈ اوور ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ تقریباً 120 ممالک میں آلریڈی نافذ العمل ہے۔ تو جب ہمارے بچے CBTA پہ ٹریننگ کر کے جائیں گے تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی۔ دس از ون۔ سیکنڈلی، ہم نے ابھی میرا 2 دن پہلے ہی نیفٹیک کے ساتھ ایک MOU ہوا ہے
ہماری 27 اداروں کی ہم انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کروانے جا رہے ہیں. تو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن اور ایکریڈیشن جب آپ کرواتے ہیں تو وہ جو بچہ وہاں سے کوئی بھی کورس کرتا ہے تو اس کے سرٹیفکیٹ کے اوپر اس انٹرنیشنل باڈی کا اسٹیمپ لگا ہوتا ہے. سو وہ بچہ اگر باہر جا کے جاب سرچ کرے گا تو اس انٹرنیشنل ایکریڈیشن کی وجہ سے اس کو جاب ملنے میں سہولت ہوگی. اس کے علاوہ ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ اس کے تعاون سے 17 ڈفرینٹ سینٹر آف ایکسیلنس بنانے جا رہے ہیں, جن میں سے 2 کا سٹارٹ اس دفعہ اکتوبر میں انشاءاللہ ہو جائے گا, اور وہ لائٹ انجینئرنگ کے حوالے سے ہمارے 2 سینٹر آف ایکسیلنس بننے جا رہے ہیں, ایک سیالکوٹ میں اور ایک میاں چنو میں. اور باقی اگلے 1 سے 1.5 سال کے اندر باقی جو ہمارے ادارے, بیکاز ان میں کنسٹرکشن بھی انوالو تھی, تو وہ ادارے بھی 1.5-2 سال کے اندر وہ بھی کام اپنا شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ ہم نے چائنا کے ساتھ ایک MOU کیا تھا 2021 میں, اور وہ ڈیول ڈپلوما ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی تھی ہم نے. اس میں چائنا, ہمارے کچھ ادارے چائنا کے کچھ اداروں کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, اور اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ 2 سال بچے ٹریننگ پاکستان میں حاصل کرتے ہیں اور 1 سال کے لیے وہ چائنا جائیں گے. تو یہ اسکالرشپ پہ جاتے ہیں بچے چائنا؟ اسکالرشپ نہیں, بس ان کی صرف انہوں نے ٹکٹ اپنی خود خریدنی ہے, اور باقی ان کا رہائش اور کھانا سب کچھ وہ فری ہوگا چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ پہلا بیچ ہمارا 48 بچوں کا اس سال اکتوبر میں انشاءاللہ وہ فلائی کرے گا ٹو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ان چائنا. اور اس میں میں یہاں پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب سے ریکویسٹ کی, اور CM صاحبہ نے خصوصی شفقت کی ان بچوں کے اوپر. تو گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ 1 وے ٹکٹ ان کو بچوں کو وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ملے گا. اچھا, مطلب جانے کے لیے ٹکٹ ملے گا تو اچھا. اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے اینڈ پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا جو سوسائٹی میں جو رجحان ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل ٹریننگ کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کا, لیکن ہمارے اگر پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ یہاں پہ اعلیٰ تعلیم پہ جو ہے لوگوں کا یا پیرنٹس کا فوکس ہوتا ہے. پہلے کسی نے BA کیا ہوتا تھا تو وہ اپنے نام کے ساتھ بھی BA لکھتے تھے, اب ماسٹرز کی ڈگری عام ہو گیا, ایون کہ MPhil کی ڈگری بھی عام ہو گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک ہی ڈگری, کبھی کبھی ایک بوم آ جاتا ہے, ایک ہی پہلے میڈیا کا بہت بوم آیا کہ جی میس کمیونیکیشن کرنا ہے, تو ایک ساتھ ہی ایک بہت بڑی لاٹ جو ہے وہ میس کمیونیکیشن میں نکل گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کا یا پیرنٹس کا جو بچوں کی طرف ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے یا رجحان ہوتا ہے, یہاں تو وہ ہوتا ہے گریڈس پہ کہ جی آپ نے اتنے نمبرز لے کے آنے, اتنے گریڈ لے کے آنے, اور ایٹ لیسٹ آپ نے پہلے ماسٹرز تک کی ڈگری پہ تھا, اب آنرز ہو گیا یا MPhil تک تو آپ نے کرنا ہے. لیکن پیرنٹس اس چیز پہ نہیں فوکس کرتے کہ اگر ہم بچوں کو ٹرینڈ کریں گے, ٹیکنیکلی ٹرینڈ کریں گے, تو شاید ان کے لیے جو روزگار کمانے کے مواقع ہیں وہ زیادہ ایزی ہو جائیں گے کہ ہم کسی بھی سمپل ڈپلومے کی یا سمپل ڈگری لے کے اس کے بعد ہم ڈگری لے کے گھومیں طرح طرح کے آفیسز میں کہ جی ہمیں جاب چاہیے. لیکن اگر ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگ کا ہمارے پاس ایک ہنر ہوگا تو اگر ہمیں کوئی جاب نہ بھی ملتی تو ایٹ لیسٹ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا کوئی کاروبار کر لیتے ہیں. تو اینڈ پہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کو بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا فوکس بچوں سے کوئی اچھے گریڈ کا یا اچھے نمبروں کا نہ ہو, بلکہ ایک اچھے ہنر آنے کا ہو تاکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ ایزی ہو سکے؟ جی بالکل, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ. جیسے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ نیشنل لیول پہ ہمیں ایک میڈیا کیمپین چلانی چاہیے جس میں ہم اپنی عوام کو یہ تاثر دے سکیں اور یہ بتا سکیں کہ یہ ہنر کی اہمیت کیا ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مینیفیسٹیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ابھی ہم نے CM اسکل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے تحت IT کورسز کے لیے جو ہم نے پری ریکوزٹ رکھا تھا, وہ پری ریکوزٹ پریویسلی ہمارے کورسز میں مڈل اور میٹرک پاس بچے آتے تھے. اس دفعہ جو بچے جو یہ کورسز کر رہے ہیں IT کے کورسز, ان میں ماسٹرز بھی ہیں, MPhil بھی ہیں. سو یہ ایگزیکٹلی آپ کی بات کی ترجمانی اس میں ہو رہی ہے کہ ان کی ہائر ایجوکیشن ہے لیکن ان کو ساتھ ہم ایک اسکل سیٹ دے رہے ہیں, اسکل سیٹ ان دی فارم آف اسپیشلائزیشن ان اے پرٹیکولر فیلڈ along with انٹرنیشنل سرٹیفکیشن. تو جب اس نے BS یا MS اس نے کیا ہوا ہے لیکن اس کے پاس گیم ڈیولپمنٹ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اس کے پاس ڈیٹا انالیٹکس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اس کے پاس AI اینڈ مشین لرننگ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. سو ہم یہ اس طرح کی سرٹیفکیشن ان کو دے رہے ہیں. جب یہ کر لیں گے وہ, اس کے بعد دے آر آلریڈی وائز انف, دے ہیو انف ڈگریز ود دیم, اور یہ ان کو اسکل سیٹ ایک ملا. تو ڈگری اور اسکل سیٹ کے کمبینیشن کے ساتھ
جب وہ مارکیٹ میں جائیں گے تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوگی. سو اس چیز کی یہ تو ہم نے صرف آئی ٹی کے فیلڈ میں کیا, بٹ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ باقی فیلڈز میں بھی یہ اس طرح کا کام ہونا چاہیے, لیکن اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور وہ ممکن اسی صورت میں ہے کہ ہم ایک نیشنل لیول پہ کیمپین چلائیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس وقت جو پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو اسٹوڈنٹ یا نوجوان نسل ہمیں دیکھ رہی ہے, اس وقت جو ضرورت ہے وہ میں پیرنٹس کو کہوں گی اس چیز کی نہیں ہے کہ آپ کے بچے نے کتنی مارکس لے کے آیا یا کس گریڈ سے اس نے بیچلرز یا ماسٹر یا ایم فل پاس کیا. اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ایک تو بچے کا انٹرسٹ کس چیز پہ ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی طرح کی ڈگریز ہم لے کے مارکیٹ میں نکلنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک ٹیکنیکل ٹریننگ لے کے نکلیں, تاکہ ہمیں اپنا ہنر پتہ ہو کہ ہم ہمارا انٹرسٹ کس چیز میں, اور دوسرا یہ کہ ہم چاہتے کیا ہیں. جب بچہ اپنے انٹرسٹ سے کوئی چیز کرتا ہے تو آئی تھنک وہ بہت بہتر کرتا ہے کتابوں سے پڑھی ہوئی چیزوں میں. اور اگر کوئی جاب نہیں ملتی یا مارکیٹ میں کوئی آپ کو جاب اویلیبل نہیں ہوتی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس شروع کر دیتا ہے اور روزگار کمانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا ہماری سوسائٹی کا, وہ چینج ہونا چاہیے, اور بچوں کو اتنا اختیار دیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.